मुझे और भूख लगी है। निहाल ने हानिया के हाथ से फिर से चॉकलेट छीनी। लो ठूस लो सारी। जिनके बच्चे हो तुम? ये 20वीं चॉकलेट थी तुम्हारी। वह गहरा सांस भरते अपना बैग कंधे से उतारते गोद में रखती लंबी सड़क को देखने लगी। देखो, मुझे अपने बाबा मम्मा का बता दो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। मुझे काम पे भी जाना है, देर हो रही है। मेरी मम्मा बन जाओ। बाबा से कह के जॉब पक्की करवा दूंगा। हानिया ने हैरानी से इस 6 साल के बच्चे को देखा। तुम टिड्डे से मुझे जॉब दिलाओगे? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। वो इसका हाथ थामे खड़ी हुई थी। 3 ब्लैक गाड़ियां आगे पीछे वहां आन पहुंची। गाड़ी से उतरने वाले शख्स को देखते निहाल इसकी जानब भागा। बाबा, मैंने मम्मा ढूंढ ली है। इसे जॉब पे रख लो। अरमगान की निगाह हानिया पे उठी तो एक पल को दोनों, अरे 9 बज गए आपी, मुझे जगाया क्यों नहीं? आज असाइनमेंट जमा करवानी थी, लास्ट डेट है। हानिया झट से बिस्तर छोड़ते उठी। भाई, मुझे लगा आज तुमने छुट्टी करनी है तो नहीं जगाया। हानिया ने अपना ड्रेस लेते बाथरूम का रुख किया। आपी, मैं बस 15 मिनट में आ रही हूँ, आप एक कप चाय बना दे प्लीज हानी। इससे पहले कि वो बाथरूम में गायब होती, जानिया ने इसे पकारा। वो थम गई। वो दूध खत्म है तो चाय बनाना मुश्किल है, नहीं बन सकती। तुम ये पैसे रख लो, वही यूनी से कुछ खा लेना। अरे नहीं आपी, मुझे नहीं चाहिए, आप रहने दें। हानिया के दिल में एकदम ठेस सी उठी, पर वो मुस्कुरा कर दरगुजर कर गई। नहीं हानि, ये रख लो। सारा दिन भूखी रहोगी तो शुगर लेवल लो हो जाएगा तुम्हारा, और फिर चक्कर आएंगे। रख लो मेरी जान। जानिया ने जबरदस्ती इसे पैसे देने चाहे। अरे रख लो, मुफ्त का माल समझ के उड़ा देना। अचानक अरसम के आने पे दोनों बहनें चौंकी। अरसम, कैसी बातें कर रहे हैं? जानिया ने टोका। हाँ तो? वो जानिया को घूरते हानिया को भी एक घूरी से नवाज दिया। मुफ्त का होटल है इसके लिए जो ऑर्डर लगाती है। पता भी है दूध का क्या रेट चल रहा है, और तुम चाय बना बना कर इसे देती जाओ। ऊपर से फिर जब चाय ना बने तो ये अब पैसों की नई लत लगा दो। अरसम ने हमेशा की तरह दोनों बहनों को सताया। अरसम, हानिया ने कभी फजूल खर्च नहीं किया। आप इसे फजूल में ना बातें सुनाएं, और ये मेरे पैसे हैं, मैंने बचा के रखे हैं, आपके नहीं है जो इतना कुछ बोल रहे हैं। जानिया को अरसम की बात सख्त नागवार गुजरी। हाँ, जैसे पीछे से ला के देती हो ना तुम, घर के खर्चे से ही तो बचाती हो ना। अरसम कहाँ हार मानने वाला था। आप ही प्लीज, आप लोग मेरी वजह से ना झगड़ा करें, मैं ठीक हूँ। हानिया ने धीमे से लहजे में जानिया से कहते बाथरूम में घुसते दरवाजा बंद कर लिया। पर जानती थी दोनों मियाँ बीवी में अब तू मैं शुरू हो जानी थी। वेंटी पे खड़े इसने अपने चेहरे पे पानी के छींटे मारे तो आंसू भी खुद ब खुद छुप गए। ये अब से नहीं, पिछले 1 साल से होता आ रहा था। माँ बाप सर पर ना रहे तो बेटियां रुल जाती हैं। हानिया का भी माँ बाप के बाद कोई ना था। मजबूरन जानिया इसे अपने घर ले आई, जहाँ पे अरसम को इसका रहना नागवार गुजरता था। वहीं हानिया के देवर की इस पर बुरी नजर थी। था तो वो शादीशुदा, लेकिन इसे औलाद नहीं हो रही थी और वो दूसरी शादी करना चाहता था, जिसके लिए अब हानिया के पीछे पड़ा था। पर हानिया के सख्त रवैये की वजह से ये बात अभी वो डायरेक्ट नहीं बोल सका था। हानिया ने जानिया के रिश्ते की एक दो जगह बात चलाई हुई थी, पर जब पता चला लड़की को शुगर है तो हर कोई पीछे हट जाता। लेकिन जानिया फिर भी हिम्मत नहीं हार रही थी। वह असाइनमेंट सबमिट करवा के आई तो इसका भूख से बुरा हाल था। रात को भी इसने बहुत कम खाया था, और अब तो गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया था। पानी की बोतल मुंह से लगाई तो धड़कते दिल को कुछ सुकून आने लगा। आंखें बरसने को बेताब थी, पर वो हिम्मत रखे हुए थी। यूनी भी वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थी, वरना अरसम का बस चलता तो घर ही बिठा देता। दिन को यूनी में और रात को पार्ट टाइम कैफे में जॉब करती थी, और अपना हर तरह का खर्च खुद उठा रही थी। किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी, पर फिर भी रोज ताने सुनने को मिलते। अरे हाय, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। सबा इसकी बेस्ट फ्रेंड थी और बेहिसाब ही मोहब्बत करती थी। बिना कहे इसकी हर बात समझ जाती थी। खैरियत? हाँ, बहुत सख्त भूख लग रही है, चलो कैंटीन चलते हैं। वह इसका हाथ थामे इसे खड़ा कर गई। नहीं सबा, तुम जाओ, मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स इशू करवानी है। हानिया ने इसे टालना चाहा। बाद में करवा लेना, चलो मेरे साथ। वो इसे जबरदस्ती कैंटीन ले गई। कोई बात हुई है क्या घर में? अरसम भाई ने फिर कोई नया फट्टा कर दिया? वो समोसा चाट की 2 प्लेट्स और बॉटल्स लाते इसके पास टेबल पे बैठी। इसका रोज का ही यही काम है यार, कोई नई बात नहीं। हानिया ने सर झटका। ये बंदा भी ना बहुत ही अजीब है। एक बैंक में छोटा सा ओहदे पर फाइज है जनाब, और नखरे सातवें आसमान को छू रहे हैं। पता नहीं कब अकल आएगी इनको। सबा को अरसम के सारे हालात का पता था। हानिया ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। हानिया,
مجھے آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تو چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتی ہوں۔ صبا اس کی آج گری گری حالت دیکھتی تھوڑا اپسیٹ ہوئی تھی۔ ارے نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جاؤ۔ ہانیہ نے اسے پیار سے کہا تو صبا سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا، ایک منٹ، یہ چاکلیٹس کا پیکٹ رکھ لو، تمہاری شوگر کہیں لو نہ ہو جائے، اسے کھا لینا۔ وہ ہانیہ کو اپنے گلے سے لگاتی پیار کرتی خدا حافظ کہتے جا چکی تھی۔ وہ اسے بتا نہ سکی کہ وہ کس قدر دکھی ہے۔ ہانیہ کو اپنا غم خود تک رکھنا آتا تھا۔ چاکلیٹس کا پیک اپنے بیگ میں رکھے وہ باہر آئی تو سٹاپ پہ بس کے لیے اتنا رش دیکھتے ہوئے وہ وہیں سے اپنے قدم پلٹ گئی۔ وہ رش والی جگہوں پہ جا ہی نہیں سکتی تھی، اس کا دل گھبراتا تھا۔ کیفے یہاں سے کافی دور تھا، اس نے اپنا بیگ چیک کیا تو 500 کا نوٹ ملا جو صبح جانیہ نے چھپ کے اس کے بیگ میں ڈال دیے تھے۔ اس پل ہانیہ کو اپنی بہن پہ بے تحاشا پیار آیا۔ وہ چلتے چلتے کافی دور نکل آئی۔ یا اللہ، میں بھی نہ، حد ہے۔ وہ واپس پلٹنے لگی، اسے درختوں کے پاس کچھ ہلنے کی آواز آئی۔ وہ ایک پل کو ٹھٹک کے رہ گئی۔ ارد گرد دیکھا تو کسی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا۔ ہانیہ کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا۔ وہ سڑک پہ آگے بڑھنے لگی کہ پھر سے آواز آئی۔ وہ جیسے ہی وہ پلٹی، ایک چھوٹا سا بچہ اس کی طرف پیش قدمی کرتا آ رہا تھا۔ ہائی سویٹ ہارٹ، لوکنگ سو بیوٹیفل پیری، مائی نیم از نہال شاہ۔ وہ اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتا تعارف کروا رہا تھا اور ہانیہ اس چھوٹی سی آفت کو سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی۔ پورے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں نہال شاہ کو غائب ہوئے، نہ جانے میرا پوتا کس حال میں ہوگا۔ شاہ بی بی کا رو رو کے برا حال تھا، جبکہ ارمغان شاہ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے آدمیوں کے لیے مسلسل نہال کو ڈھونڈ رہا تھا۔ فکر نہ کریں شاہ بی بی، نہال مل جائے گا، سبینہ بیگم نے انہیں حوصلہ دیا تھا، جبکہ دل ہی دل میں دعا کی کہ اب وہ کبھی نہ ملے۔ پاس بیٹھی ان کی بیٹی ایمن نے بھی انہیں دیکھتے ہی دعا کی۔ کیسے فکر نہ کروں سبینہ، وہ معصوم ابھی اتنا چھوٹا ہے، کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ گیا تو پتہ نہیں کہاں ہوگا وہ معصوم۔ معصوم، ایمن نے زیر لب دہرایا۔ وہ سب کچھ ہو سکتا تھا پر معصوم نہیں ہو سکتا تھا۔ ایمن اس کی شرارتوں کو ہاتھ کرتے منہ بناتی۔ پورے شاہ ولا کو سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، اور معصوم، اس جیسے 2-3 اور معصوم پیدا ہو گئے تو اس دنیا کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ایمن بیٹا، شاہ بی بی کے لیے پانی لاؤ۔ ماں کی آواز پہ وہ چونکی اور جھٹ سے پانی کا گلاس لے آئی۔ ایمن بیٹا جاؤ، میری تسبیح لے کر آؤ، اور تم بھی دعا مانگو، اللہ جلدی سے میرا پوتا مجھے واپس دلا دے، آمین۔ وہ رب کے حضور رو رو کے دعائیں مانگ رہی تھی۔ نہال شاہ، ہانیہ نے ماتھے میں 2 بل ڈالے اسے گھورا۔ اتنی سنسان جگہ پہ کیا کر رہے ہو اکیلے؟ آؤٹنگ کرنے آیا ہوں، برجستہ جواب آیا۔ ارے پاگل فیری، میں کھو گیا ہوں۔ وہ وہیں پاس پر ایک بینچ پہ بیٹھا منہ بنا گیا۔ اوہ ریئلی؟ ہانیہ کو بہت دکھ ہوا۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس کے پاس بیٹھتے پیار سے پوچھا۔ تیری کچھ کھانے کو ہے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا مسکینی صورت بنا کے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، ایک منٹ، چاکلیٹ کھاؤ گے؟ یہ لو۔ ہانی نے اسے ایک چاکلیٹ نکال کر دی، جس پر اس کی نظر پورے پیکٹ پر تھی۔ ہانی نے پیکٹ جھٹ سے واپس بیگ میں رکھا۔ کافی مزیدار ہے۔ نہال کی تعریف پر ہانیہ اسے دیکھتی گئی۔ اچھا، کیسے کھو گے تم؟ بتایا نہیں مجھے۔ چاکلیٹ ختم ہو گئی ہے، ایک اور دو نا۔ وہ پھر سے ہتھیلی پھیلا گیا۔ ہانیہ نے رچ آتے پھر سے پیکٹ نکالا اور 2 چاکلیٹس اسے تھما دی۔ اب بتاؤ، کیسے کھوئے ہو تم؟ وہ نا، ایمن چریل کے ساتھ شاپنگ پہ نکلا تھا۔ ایمن چریل؟ ماں کو چریل بول رہے ہو؟ ہانیہ نے ڈانٹا۔ توبہ توبہ، شی از نوٹ مائی موما۔ وہ جٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بچہ تھا یا پورا پٹاخہ؟ ہانیہ تو اس کی پھرتیاں اور باتیں ہی سنتی رہ گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اس کے پیچھے لپکتے اسے واپس بینچ پہ بٹھا گئی۔ کدھر کے ارادے ہیں؟ ٹک کے بیٹھو اور مجھے ساری بات بتاؤ۔ پہلے اور چاکلیٹس دو، پھر بتاؤں گا۔ نہال کی بات پر ہانیہ کا جی چاہا اس کو 2 رکھ کے لگا دے۔ اتنا تو جانیہ کے دونوں بچے تنگ نہیں کرتے تھے جتنا یہ اسے تنگ کر رہا تھا، پر ہانیہ کو اس وقت اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اپنے گارڈز کے ساتھ گاڑیاں ہر طرف دوڑانے جا رہا تھا۔ ہر شاپنگ مال وہ دیکھ چکا تھا جہاں جہاں نہال کے ہونے کی امید ہو سکتی تھی، پر سب طرف سے بے سود ہی رہا۔ یا اللہ، مجھ نہال واپس لوٹا دے۔ ارمغان شاہ، جو ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون تھا، جس کے آگے آج تک کوئی ٹک نہیں پایا تھا، جس سے ملنے کو ایک دنیا بے تاب رہتی تھی، آج وہ اس چھوٹے سے بیٹے کو پانے کو بے تاب تھا۔ گاڑی روکتا وہ باہر نکلا۔ اس کے گارڈز کی گاڑیاں بھی رک گئی۔ وہ بے بسی سے اپنی
ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتا گاڑی کے بونٹ پہ مکہ برسا گیا۔ سبھی خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ارمغان شاہ کو غصہ بہت ہی کم آتا تھا، پر جب آتا تو بہت شدید قسم کا آتا۔ ایک کے بعد ایک مکہ وہ برساتا چلا جا رہا تھا کہ گاڑی کا بونٹ ڈیمیج ہو گیا۔ سر، حوصلہ رکھیں، نہال بیٹا مل جائیں گے۔ ارباز خان نے ہی آگے بڑھ کے ارمغان شاہ کو حوصلہ دیا، ورنہ کسی اور کی جرت نہ ہو پا رہی تھی کہ وہ ارمغان کو کچھ بھی کہہ پاتا۔ ارباز خان شروع سے ان کے ساتھ تھا، اور ایج میں بھی باپ کی عمر کے تھے، اور ارمغان ان کی دل سے عزت کرتا تھا۔ خان، مجھے میرا نہال چاہیے، ہر حال میں۔ وہ اپنی گہری کالی آنکھوں کو ارباز خان پہ ٹکاتے پر اصرار انداز میں بولا۔ اس کی آنکھوں کے لال ڈورے اس کی آنکھوں کی دہشت کو مزید بڑھا رہے تھے۔ مل جائے گا، حوصلہ رکھیں۔ ارباز خان تسلی ہی دے سکتا تھا، کہیں کسی دشمن نے اسے کڈنیپ کر لیا ہو یا کسی نے پیسوں کی خاطر۔ خان اپنا دماغ لڑا رہا تھا۔ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہوگی، خدا کی قسم اسے سیدھا جہنم بھیج دوں گا۔ اس کی دہشت سے بھری آواز اس وقت اس ویرانے میں گونج اٹھی تھی۔ سر، نہال شاہ کی لاکٹ میں لگے چپ کی لوکیشن آن ہوئی ہے۔ اچانک گاڑی سے نکل کے باہر آتے رمیز نے ارمغان کو جیسے جینے کی نوید سنا دی۔ اس نے نہال شاہ کے گلے میں ایک لاکٹ ڈالا ہوا تھا جس میں ایک چپ تھی، جس کے ذریعے وہ کبھی بھی کہیں بھی نہال تک پہنچ سکتا تھا، پر کافی دیر سے وہ چپ ٹریس نہیں ہو رہی تھی۔ پر اب وہ نہال کی لوکیشن جان گئے تھے۔ یہ لاکٹ بہت پیارا ہے، مما نے لکھ کے دیا ہے یا بابا نے؟ ہانیہ نے لاکٹ کو ہاتھ لگا کے دیکھنا چاہا تو نہال شاہ نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ میری چیز کو ٹچ نہیں کرو، مجھے غصہ آتا ہے۔ اوہ ریئلی؟ بیبی کو غصہ آ رہا ہے؟ ہانیہ نے اس کا مذاق اڑایا۔ مجھے اور بھوک لگی ہے۔ نہال نے ہانیہ کے ہاتھ سے جھٹ سے پھر سے چاکلیٹ چھینی جو وہ خود کھول کے کھانے لگی تھی۔ لو ٹوس لو ساری کی ساری، جن کے بچے ہو تم، یہ 20ویں چاکلیٹ تھی تمہاری۔ وہ دانت کچکچا کے بولتی نہال شاہ کو کھلکھلانے پہ مجبور کر گئی۔ کتنا بولتی ہو تم فیری، پر یہ غصہ کرتے تمہاری ناک بھی لال ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی ناک کو دباتا بولا، پورا افلاطون بچہ ہے یہ۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنا بیگ کندھے سے اتارتے گود میں رکھتی لمبی سڑک کو دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس بچے کی طرف مڑی۔ دیکھو، مجھے اپنے بابا مما کا نام بتا دو، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ مجھے اپنے کام پہ جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اگر میں وقت پہ نہ پہنچی تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا۔ ہانیہ نے منہ بناتے پریشانی سے اسے کہا۔ تو پریشان مت ہو پیری، میری مما بن جاؤ، بابا سے کہہ کے آپ کی جاب پکی کروا دوں گا۔ اس کے جواب پہ ہانیہ نے ایک پل کو حیرانی سے اس 6 سال کے بچے کو دیکھا۔ تم ٹڈے تھے اور مجھے جاب دلواؤ گے؟ حد ہو گئی اب تو۔ بس بہت ہو گیا، وہ ایک دم غصے سے بولتی اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی، وہ خود تم سے اگلوا لیں گے کہ تمہارے مما بابا کا نام کیا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے پورے عزم سے کھڑی ہوئی تھی کہ اسی پر 3 بلیک گاڑیاں آگے پیچھے وہاں آن پہنچی۔ ہانیہ کا دل ایک پل کو ساخت سا ہو گیا، جبکہ نہال کے چہرے کو بھرپور مسکان نے چھوا۔ گاڑی سے اترنے والے شخص کو دیکھتے نہال ہانیہ کا ہاتھ چھوڑے اس کی جانب تیزی سے بھاگا۔ بابا! ارمغان نے اسے سینے سے لگاتے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ میرا بچہ، میری جان! وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتے چلا جا رہا تھا۔ بابا، میں نے مما ڈھونڈ لی ہے، اسے جاب پہ رکھ لو۔ نہال کی بات پہ ارمغان ایک پل کو چونکا اور اس کی نگاہ نہال کے اشارہ کرنے پہ ہانیہ پہ اٹھی۔ ہانیہ کو لگا ان 2 کالی آنکھوں میں ساری دنیا آ کے ٹھہر گئی ہو۔ ارمغان اس کمسن خوبصورت لڑکی کو وہاں دیکھ ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ خان، نہال کو گاڑی میں بٹھا دے، وہ ارباز خان کو مخاطب کرتے سنجیدگی سے بولا تو وہ فوراً آگے بڑھا۔ بابا، مجھے یہ فیری مما چاہیے، نہال نے ضد سے کہا۔ بیٹا آپ چلو، میں آ رہا ہوں، ارمغان نے اسے سنجیدگی سے کہا تو وہ منہ بسورتا خان کو گھورنے لگا۔ مس آپ؟ ارمغان ہانیہ کے پاس جاتا اسے دیکھتے تھوڑا الجھا۔ ہانیہ عمران نام ہے میرا، کیا آپ کے پاس کوئی کینڈی ہوگی؟ واٹ؟ اس کی بات پہ ارمغان نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ کیا کروں، آپ کا بیٹا میری ساری چاکلیٹس کھا گیا ہے، اب اگر میری شوگر لو ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ ایک کینڈی ہی دے دیں آپ۔ ارمغان کو لگا نہال شاہ کا ڈپلیکیٹ کھڑا ہو۔ وہ اس کی بات کو مذاق سمجھتا سر نفی میں جھٹکتے وہاں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ عجیب بندہ ہے، شکریہ ادا تک نہیں کیا، یہ دور ہی نہیں کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ ہمارا تو وہ حال ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ وہ بھی سر جھٹکتی اپنے راستے بولی۔ ارمغان کی نظروں سے اس کا دور تک تعاقب کیا، جبکہ اب گاڑی میں بیٹھتے نہال کو اپنی گود میں لیا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دادو! وہ جیسے ہی شاہ ولا داخل ہوا، بھاگتا ہوا شاہ بی بی کے پاس پہنچا۔ میرا بچہ، میرا پوتا آ گیا؟
شاہ بیبی تو جیسے جی اٹھی۔ آپ نے مجھے مس کیا دادو؟ وہ ان کے گال چومتا بولا۔ تمہاری دادو کا برا حال تھا نہال، اتنی زیادہ روئی وہ۔ سبینہ پھپھو نے اسے پیار کرتے بولا تو وہ ان کا ہاتھ پرے جھٹک گیا۔ نہال، بری بات ہے بیٹا۔ شاہ بیبی نے اسے ٹوکا، پر وہ سبینہ اور ایمن کو گھوری ہی ڈالے ہوئے تھا۔ رہنے دے شاہ بیبی، معصوم بچہ ہے، شکر ہے گھر آ گیا۔ سبینہ نے مسکرا کے بات کو ختم کرنا چاہا، پر نہال ہی کیا جو بات کو ختم کر دے۔ وہ منہ بناتا وہاں سے ہٹتے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا کہ ارمغان نے اسے راستے میں ہی روکتے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ میرا چیمپ کہاں جا رہا ہے؟ وہ اس کے گال پہ بوسہ دیتے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ کو میں نے اپنی مما ڈھونڈ کے دی، آپ انہیں وہیں چھوڑ آئے۔ بابا وہ اتنی اچھی تھی، مجھے ساری چاکلیٹس دے دی۔ آپ اس سے گھر لے آئے نا، آئی لو ہر۔ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں پھیلاتا اپنی فرمائشی پروگرام کیے جا رہا تھا۔ بیٹا، یوں راہ چلتے کسی کو اپنا دوست نہیں بناتے، وہ سمجھانے لگا۔ بٹ بابا، میں تو مما بنایا ہے۔ وہ معصومیت کی انتہا کر گیا۔ نورا اماں، نہال کو لے جائیں روم میں اور اس کا ڈریس چینج کروائیں اور کھانے کا بندوبست کریں۔ ارمغان شاہ کی سنجیدہ انداز دیکھتے نہال بھی سنجیدہ ہوتا رخ پھیر گیا۔ بیٹا، یہ کون سی مما کی بات کر رہا ہے؟ کسے دیکھ آیا ہے؟ شاہ بیوی کے پوچھنے پہ ارمغان گہرا سانس بھرتا وہی صوفے پہ ڈھیر ہو گیا۔ کوئی نہیں مما، ایسے ہی لگا ہوا ہے۔ آپ اس کی باتوں پہ زیادہ دھیان نہ دیا کریں، بہت بڑا ڈرامے باز ہے۔ آپ پلیز کھانا لگوا دیں، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ وہ سبینہ پھپھو اور ایمن دونوں کو ہی نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ان دونوں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ نہال نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ ہانیہ اس وقت کیفے پہ موجود تھی اور ایک ٹیبل پر آرڈر سرو کرتی وہ واپس کاؤنٹر پہ آئی تو ایک دم چکرا سی گئی۔ آر یو اوکے؟ ارم نے اسے فوراً کلائی سے تھامے واپس کھڑا کیا۔ بس وہ یوں ہی چکر آ گیا۔ کچھ میٹھا پڑا ہے مجھے دینا؟ بھوک کی وجہ سے اس کی شوگر ہمیشہ لو ہی رہتی تھی۔ ہاں، ایک سیکنڈ۔ ارم نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کچھ نہ ملا۔ پھر بیگ میں سے ایک کینڈی نکالی، پر جب تک وہ اسے دیتی وہ پھر سے ایک ٹرے اٹھائے کسی ٹیبل پر جا پہنچی تھی۔ یہ لڑکی بینا ذرا اپنا خیال نہیں رکھتی۔ ارم کو اس پہ دکھ اور غصہ ایک ساتھ آیا۔ سر، آپ کا آرڈر۔ وہ مسکرا کے کہتی پلٹنے لگی کہ ایک دم چکر آنے پہ وہ پیچھے کی طرف گرتے ایک شخص کی گود میں جا گری۔ ارمغان نے اسے فوراً سے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ اس پل اس کے سامنے بیٹھے اس کے دو دوست حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ کسی نے بھی ارمغان کے نزدیک آج تک کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی، نہ وہ کبھی لڑکیوں کو منہ لگاتا تھا۔ پہلی بار یہ منظر دیکھتے اشر اور قاسم دونوں ہی دنگ رہ گئے۔ آر یو اوکے؟ ارمغان نے اس کا سر اوپر کیا، جو آنکھیں نیچے بری طرح لرز رہی تھی۔ اس کی ہاتھوں کی مٹھی میں ارمغان کی مہنگی شرٹ تھی، جس کا وہ ستیہ ناش کر رہی تھی، پر ارمغان کو اس کی پرواہ ہوئی تھی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ آج دن کو ہی تو ملاقات ہوئی تھی۔ بابا نے مما ڈھونڈ لی ہے، مس ہوش میں آئے۔ وہ ارمغان کے ساتھ چپکی اپنی نرم سانسیں اس کی گردن پہ چھوڑے اسے عجیب سا احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ اس کا نرم و نازک وجود ارمغان اپنی چٹانی سینے پہ پیوست ہوتا محسوس کرتے بری طرح الجھا تھا۔ سر، ایک منٹ۔ ارم بھاگتی ہوئی ارمغان تک پہنچی۔ ہانیہ، ہانیہ۔ وہ اس کا چہرہ تپتپا رہی تھی، پر ہانیہ چاہ کر بھی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ عجیب سی آکورڈ سچویشن ہو گئی تھی۔ اوہ میرے اللہ، آپ پلیز انہیں وہاں روم میں لے چلیں، شاید اس کی شوگر لو ہو گئی ہے۔ ارم نے پریشانی سے ارمغان سے ریکویسٹ کی۔ ارمغان نے ایک نظر اس بند آنکھوں والی اپسرا پر ڈالی جو مکمل اس کی آغوش میں ڈوبی ہوش و حواس کھوئے ہوئے تھی۔ اگلے پل نہ جانے کیا دل میں سما کہ وہ اسے باہوں میں بھرتا کیفے سے باہر نکلا۔ ارم پریشانی سے پیچھے بھاگی۔ سر، آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ قاسم اور اشر بھی پیچھے ہی لپکے تھے۔ انہیں ہاسپٹل لے جانا ہوگا، آپ بھی ساتھ چلیں۔ ارمغان نے اسے پچھلی سیٹ پہ لٹایا تو ارم اس بات میں سر ہلاتے اندر نور کو بتا کر سارا سامان لاتی جلدی سے واپس پلٹ آئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل میں تھے اور ڈاکٹر انہیں سخت ہدایات دے رہے تھے، جسے وہ چپ چاپ سن رہے تھے۔ ان کی شوگر خطرناک حد تک لو ہو گئی تھی، اس میں جان جانے کا بھی خطرہ تھا۔ شکر کریں آپ انہیں وقت پہ ہاسپٹل لے آئے، ان کا بہت خیال رکھیں، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، پھر آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اپنے کہتے چلا گیا۔ جب ارم ارمغان کی جانب مڑی، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہماری اتنی مدد کی، ورنہ اس دور میں۔ ارم کی بات پر ارمغان نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کی فرینڈ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ایسے ہی ہے یہ، اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی۔ ارم کے لہجے میں ہانیہ کے لیے پیار اور فکر دونوں تھے، جسے دیکھتے قاسم کچھ زیادہ ہی امپریس ہو رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں،
آپ کو گھر چھوڑ دیں گے، آپ کی دوست کو ہوش آئے گا تو۔ ارمغان کو ہانیہ کا گھر جانے کا تجسس ہوا۔ ارے نہیں، ہم چلے جائیں گے، آپ نے اتنا کر دیا بہت ہے۔ ارم نے سہولت سے انکار کر دیا۔ یہ میرا کارڈ ہے، رکھ لیں، اگر کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو پلیز کانٹیکٹ کیجیے گا۔ وہ اپنا کارڈ ارم کو تھماتا خود دوستوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ یار شریف لڑکیاں لگتی ہیں، تمہیں نہیں لگتا رات کے اس وقت ہمیں انہیں یہاں ہاسپٹل میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ کیا یہ مناسب رہے گا؟ قاسم کی بات پہ ارمغان اور اشرف نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں رک جاتا ہوں، ان کو گھر چھوڑ دوں گا۔ قاسم نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا، سیدھی طرح بول، لائن مار رہا ہے۔ اشار نے اسے گوری سے نوازا، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں یار، میں کہہ رہا تھا اچھی اور شریف لڑکیاں لگ رہی ہیں، ان کی مدد کر دیتا ہوں، آگے تم لوگوں کی مرضی۔ وہ مثاہین کرتے بولا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، تم جاؤ ان کے پاس، ہم نکلتے ہیں۔ ارمغان نے بات کو ختم کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب قدم بڑھائے تو قاسم کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ حد ہو گئی، رات کے 9 بج رہے ہیں اور ابھی تک تمہاری بہن کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کوئی خیال ہے کتنی دفعہ کہا ہے کہ رات کے 9 بجے سے پہلے پہلے اس کو بولو گھر آ جائے؟ کون سی ایسی نوکری کر رہی ہے وہ؟ ارسم کی بات پر جانیہ نے اپنا ماتھا مسلا۔ وہ مسلسل ہانیہ کو کال کر رہی تھی لیکن ہانیہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ خود بھی از حد پریشان تھی۔ تبھی باہر دروازے پر بیل بجی، شاید آ گئی ہے۔ جانیہ کی جان میں جان آئی اور دروازہ کھولا تو ارم ہانیہ کو تھامے اندر کی جانب بڑھی، جبکہ قاسم وہیں باہر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ ہانیہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو نا تم؟ جانیہ ایک دم پریشانی سے بولی، ابھی ہانیہ کی شوگر لو ہو گئی تھی تو تھوڑا سا طبیعت خراب ہوئی، ہم ہاسپٹل لے کر گئے تھے، اب شکر ہے اللہ کا سب ٹھیک ہے۔ یہ آپ چیزیں پکڑیں، میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ارم نے ارسم کا خراب موڈ دیکھا تو فوراً سے چیزیں تھماتے بولی، ہانی اپنا خیال رکھنا اور اگر تم ٹھیک نہ ہو تو کل کام پہ آنے کی ضرورت نہیں۔ ارم نے ارمغان کا دیا ہوا کارڈ بھی اس کے سامان میں ڈال دیا اور خود باہر آ گئی جہاں قاسم اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہماری اتنی مدد کی۔ وہ ارم کے بتائے راستے پہ گاڑی موڑ چکا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، قاسم کو وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی پا گئی تھی، اب بتانے سے تو رہا۔ ہاں البتہ اسے گھر چھوڑتے اس کو اپنا فون نمبر ضرور دے آیا تھا کہ کبھی بھی اس سے بات کر سکتی ہے کسی بھی چیز میں ہیلپ چاہیے ہو تو۔ دوسری طرف ہانیہ کی طبیعت کو لے کے جہاں جانیہ پریشان ہو رہی تھی وہیں ارسم کو مزید باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اگر نہیں ہمت تو نہ کرے نوکری یا چھوڑ دے پڑھائی، ہمارے سر پہ احسان نہ کرے۔ وہ اپنی سنا کے کمرے میں بند ہو گیا۔ آپ ہی آپ جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بستر پہ ایک طرف ٹک گئی۔ اپنا خیال رکھو، میں کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ جانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہیں آپی، بھوک نہیں، ابھی بس سونے کا دل کر رہا ہے۔ وہ کروٹ بدل گئی تو جانیہ چپ چاپ اٹھ کے چلی گئی۔ یہ تو اب روز کا معمول بن گیا تھا، ہانیہ کو بھی اب عادت ہو گئی تھی۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ 2 دن سے نہال کا موڈ آف تھا، اس نے ارمغان سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی تھی۔ آج ارمغان کاموں سے فری ہوا تو اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ منہ بناتا اس کے گود میں بیٹھ گیا۔ کیا چاہیے میرے چیمپ کو؟ اتنا برا منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ آپ کو ایک مما ڈھونڈ کے دی میں نے، وہ بھی کھو گئی، مجھے وہ فیری مما لا کے دے نا پلیز۔ وہ اس کی ہلکی بیٹ والی گال کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں لیے بولا تو ایک پل کو ارمغان کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس وجود کا لمس ابھی بھی وہ اپنے سینے پہ محسوس کر رہا تھا۔ اچھا، ایسے کیسے لا کے دوں؟ ایسے کیسے لا کے دوں میں آپ کو؟ ارمغان نے اس کے گال پہ بوسہ دیتے ہوا کہا، ہاں بیٹا، یہ ایمن مما ہے نا آپ کی، بہت جلد ہی آپ کے بابا کی دلہن بنے گی، پھر انہیں ہی مما بولنا۔ سبینہ پھپھو نے اچانک سے بیچ میں اپنی بات کی تو نہال کا موڈ مزید خراب ہوا۔ نہیں چاہیے وہ مما، وہ گندی ایمن ہے، مجھے بہت بری لگتی ہے۔ نہال کے چلا کے بولنے پہ ارمغان ایک دم کھٹکا۔ بری بات ہے نہال، کیسے بات کر رہے ہو؟ ارمغان نے ٹوکا، تو نہیں چاہیے مجھے وہ گندی ماما ہے، آئی ہیٹ ہر۔ وہ ارمغان کی گود سے اتر کے اوپر سیڑھیاں چڑھتا بھاگ گیا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ ارے کوئی بات نہیں شاہ بیٹا، بچہ ہے، سبینہ پھپھو نے مصنوعی مسکان چہرے پہ سجاتے کہا۔ پر ارمغان کو کچھ عجیب سا فیل ہوا، کچھ ایسی بات ضرور تھی جو نہال کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔